प्रोफेसर डॉक्टर अनीस आलम, मुमताज दानिश्वर, माहिर तिब्बियात, माहिर तालीम, माहिर समाजियात और फ़लसफ़ी प्रोफेसर डॉक्टर अनीस आलम 20 अक्टूबर सन 1943 को आगरा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची और चिटागोंग में हासिल की। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से बीएससी फिजिक्स के इम्तिहानात इम्तियाजी हैसियत से पास किए। दौरान तालीम हम असर साइंसदानों की अहम तसानीफ के गैर मुताले के अलावा गैर निसाबी सरगर्मियों बिलखुसूस को पैमाई में कारहाय नुमाया अंजाम दिए। सन 1963-64 में इस्लामिया कॉलेज तलबा यूनियन के सदर भी मुंतखब हुए। इंपीरियल कॉलेज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से नजरी फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया। 24 बरस की उम्र में डरहम यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से अक्टूबर 1967 में डॉक्टरेट मुकम्मल की। सन 1968 में पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स से बतौर उस्ताद मुंसलिक हुए। दौरान तदरीस एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी मुंतखब हुए। डॉक्टर अनीस आलम को फिजिक्स सोसाइटी के तवस्सुत से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अहम किरदार अदा करने वाले साइंसदानों मसलन डॉक्टर अशफाक अहमद, डॉक्टर रियाजुद्दीन और डॉक्टर इनामुर रहमान से राब्ते का मौका मिला। डॉक्टर अनीस आलम के साइंसी तहकीकी मकाले दुनिया भर के इल्म जराइद में शाया हुए। आपने एक तवील अरसा अंग्रेजी अखबारात में तालीम, साइंस, तरक्की, माहौलियात जैसे मौज़ूआत पर कॉलम लिखे। डॉक्टर अनीस आलम मगरबी और मशरक़ी मौसीक़ी में गहरी दिलचस्पी लेते हैं। फिल्म और थिएटर से भी आपको शगफ है। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर, माहिर तबियात, थ्योरेटिकल फिज़िक्स के उस्ताद, पार्टिकल फिज़िक्स के उस्ताद, माहिर समाजियात और फ़लसफ़ी डॉक्टर अनीस आलम साहब ने हमें इज़्ज़त बख्शी है कि हम उनसे मुख्तलिफ़ जो उनकी करियर रहा है, जो उनका काम रहा है, जो उनकी ख़यालात हैं हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी के बारे में, दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उनसे इस्तिफ़ादा करें। डॉक्टर साहब आदाब। बहुत बहुत डॉक्टर साहब 20 अक्टूबर 1943 आपकी पैदाइश आगरा की है। जी जी। तो वो तो बहुत ही इब्तदाई बरस थे, शायद आपके बहुत ज़्यादा हाफ़िज़े में नहीं हो, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बंदर रोड मलीर कैंट स्कूल की तालीम, इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि बिल्कुल इब्तदाई बरस थे पाकिस्तान के और कराची हमारा दारुल हुकूमत था। क्या तजुर्बात रहे आपके स्कूल के सतह पे? ये बहुत ही अपने अच्छे तजुर्बात इस तरह से रहे कि कोई उस ज़माने का जब मैं तसव्वुर करता हूँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जहन में जो नाखुशगवार। तो एक तो ये था कि हम लोग बिल्कुल बंदर रोड के बैक के ऊपर, ज़ाहिर बात है पुरानी 4-4 मंजिला बिल्डिंग होती थी तो उसमें वालिद साहब आके रहे थे और वहीं पे हमारा फ्लैट था। तो जो मुझे याद है कि सारे फ्लैट में मैं कोयले से स्क्रिबलिंग करता रहता था और उस पर आमतौर पे डांट टपट पड़ती थी, चूँकि अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया था, लेकिन लिखना मजनू लाम अलफ लिखता था दीवार गुलिस्तान में। हाँ। तो उसके बाद फिर बल्कि दिलचस्प बात थी कि फिर वालिद साहब का चूँकि मैंने
انہوں نے اصل میں رسول میں جو اسکول تھا جی اپنا، جی تو وہاں سے الیکٹریکل اور میکینیکل اس میں سپروائزری کا کورس کیا تھا، تو ان کو پھر ملٹری انجینئرنگ سروس میں ملازمت ملی، اور ان کی پہلی تعیناتی جو تھی وہ ملیر کینٹ میں ہوئی۔ رائٹ سر. تو جب تک ان کو وہاں مکان نہیں ملا تو لیکن مجھے داخلہ وہاں پر انہوں نے پہلی جماعت میں کروا دیا. تو 2-3 مہینے پھر میں ان کے ساتھ ان کی موٹر سائیکل پہ بندر روڈ سے ملیر کینٹ جایا کرتا تھا. اور اس زمانے میں جو آج کل جہاں پر قائد اعظم کا مزار ہے، وہ سمجھ لی ایک طرح سے شہر کی خاتمہ ہوتا تھا. اس کے بعد ایک پتلی سی سڑک تھی جو کہ آج کل جہاں پر کراچی یونیورسٹی ہے اس کے پاس سے گزرتی ہوئی تھی، پھر ملیر کینٹ پہنچتی تھی. تو سارا ظاہر بات ہے غیر آباد علاقہ تھا، تھوڑی سی آبادی تھی، تو وہ مجھے بہت دلچسپ لگتا تھا. ملیر کینٹ اس زمانے میں بیرکس تھیں زیادہ تر، کوئی ابھی ہاؤسنگ سوسائٹی تو وہاں شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے اوپن اسپیسز تھے. تو پھر جب ہم وہاں پھر والد صاحب کو جب مکان مل گیا وہاں پر، تو جو شروع کے چند سال وہاں گزارے اس میں جو ایک کھلے پن کا احساس ہے وہ ایک مستقل میرے یعنی سمجھیے ایک پس منظر ایک طرح کا بن گیا ہے. مثلاً چھوٹی سی بات کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو اسکول کی چھٹی ہو جاتی تھی اور سارا اسکول جو ہے وہ ورچولی باہر نکل آتا تھا کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو پھر جو ذہن میں ابھی تک یاد ہے کہ بارش کے فوراً بعد پھر پورا جو میدان ہے وہ بیر بہوٹی ہوتی تھی، جو کہ کئی 100 میٹر تک جو پھیلی ہوئی. پھر بے شمار چھوٹی بیری ہوتی، ان کے چھوٹے چھوٹے بوٹے تھے، اور اس طرح کی اپنے بیریز تھیں جن کا یعنی کہنے مطلب یہ ہے کہ نیچر واز اسٹل flamboyant there, and جو بیرکس وغیرہ تھے they were a kind of external things، لیکن باقی جو تھی نیچر واز اسٹل could flower in its own glory. میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے خیال آیا آپ نے بیر بہوٹی کا ذکر کیا، تو بہت ایک استعارہ بھی ہے نا روزگی کا، بارش کا. تو ہمارے ایک بہت ہی ممتاز اردو نظم کے شاعر اختر حسین جعفری صاحب نے، ویسے تو ہم پہ ایسا وقت کم ہی آیا لیکن جس زمانے میں ان کی شاعری اپنے عروج پہ تھی تو وقت بہت برا تھا، 80 کی دہائی. تو ان کی ایک نظم کا مصرع ہے بیر بہوٹی نکلے گی. تو بیر بہوٹی کا تو نمودار ہونا ہی بالکل بارش کا اور خوشگوار اس کا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ آگے چل کے آپ نے سائنس کے میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، آپ کی کارکردگی غیر معمولی رہی. اس میں اسکول کی سطح پہ بھی سائنس کی تعلیم جو آپ کو دی جا رہی تھی اسے دخل تھا؟ میرا خیال ہے کہ ضرور تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملیر کینٹ میں جو ہم نے وقت گزارا تھا وہ تو ظاہر بات ہے ابتدائی، لیکن اس زمانے میں بھی گورنمنٹ کا اسکول تھا لیکن تختی لکھائی جاتی تھی. اچھا، اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ مٹی کی سے چیزیں بنانے کی جو تھی وہ ایک طرح سے انکریجمنٹ کی جاتی تھی اساتذہ کی طرف سے کہ مٹی جو ہے کوئی بری چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ گندے کر رہے ہیں، بلکہ ہم ایک طرح سے انکریج کرتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ کریں جو بھی کرنا ہے، چاہے وہ چیز بنانی ہے کوئی. پھر جب میں آگے چل کے اپنا مڈل اسکول میں پہنچا تو پھر ہم لوگ والد صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا تھا اگین کینٹ، جو ڈرگ روڈ کہلاتا ہے، ڈرگ روڈ کا ایئر فورس کا بیس ہے، وہاں پر پھر ہم رہتے تھے. اور وہاں کے اسکول میں سائنس کے ہمیں اساتذہ ملے جو ہمیں کلاس کے اندر، اب یہ ہوگی 7ویں 8ویں کلاس، جی تو 7ویں 8ویں کلاس میں وہ ڈیمونسٹریٹ کرتے تھے تجربات کے ذریعے جو بھی سائنٹیفک تھیوریز وغیرہ تھیں،
تو آئی تھنک دس از اے ویری بگ تھنگ، چونکہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ تجربات کے اوپر زور جو ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا، اور سارا علم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک طرح سے کتابوں سے پڑھنا ہو گیا. یعنی آپ کو انفارمیشن دی جا رہی تھی جو کہ آپ ویسے ہی پڑھ کے لے سکتے تھے. اس میں اساتذہ کا کیا کردار تھا، وہ تو ظاہر بات ہے تجربات وغیرہ کرتا اور کوئی انٹریکٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹ سے، پھر ہی زیادہ بہتر ہوتی تھی. تو میرے خیال سے میں خوش تھا اسکول میں. حالانکہ جیسے میں نے بتایا کہ والد صاحب کا ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا، تو ہم جہاں بھی جو بھی گورنمنٹ اسکول ملا ادھر ہی جا کے داخل ہو گئے. لیکن ان کی تعلیم اسی طرح سے رہی ٹھیک ٹھاک. اور پھر 1957 میں والد صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا بنگال، ایسٹ پاکستان چٹاگانگ میں. تو پھر ہم لوگ 1 سال کے بعد ہم نے ان کو جوائن کیا چٹاگانگ میں. تو میں نے 9ویں تک کی جو تعلیم تھی وہ کراچی میں حاصل کی تھی، اور پھر 10ویں کا امتحان دینے کے لیے مشرقی پاکستان سے کا جو بورڈ تھا اس میں جانا پڑا. خاصی خیر مشکل ہوئی، لیکن بہرحال گزر گیا. اور پھر میں وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد انٹر میں نے کیا. تو چٹاگانگ کا کالج تھا ایک جو اب یونیورسٹی بن گیا ہے جی. اور وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اچھی یعنی تھی تعلیم کہ جب میں پھر 1960 میں لاہور آ کے اسلامیہ کالج میں داخلہ لیا، تو جو کچھ میں نے وہاں انٹرمیڈیٹ میں پڑھا تھا تقریباً اس کا کافی اثر ریپیٹ ہوا BSc میں. ایک بات، اور دوسری یہ کہ جو تجربات میں نے انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ کیے تھے اس سے اتنی اچھی میری فاؤنڈیشن بن گئی تھی کہ جو دوسرے ہمارے اساتذہ جو BSc میں اب کروا رہے تھے ہمیں ایکسپیریمنٹ، وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ تم نے کہاں سے سیکھا وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے کوئی بہت زیادہ میں نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا کہ کوئی فرسٹ پوزیشن ہوں یا اس طرح سے، لیکن جو کچھ بھی تھا وہ خیر یہ آپ کا عجز ہے، میں زبانی گنوا سکتا ہوں. لیکن مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اسلامیہ کالج کا جو ماحول تھا سول لائنس کا، سول لائنس کا 1960 میں پہنچا ہوں. سپٹمبر میں پھر میں آیا. تو زمانے میں حمید احمد خان، ایرک سیپرن، پروفیسر منظور احمد، اور پھر آپ جانتے ہوں گے پروفیسر ایرک سیپرن تھے، پروفیسر منظور تھے، پھر پروفیسر رشید تھے جی. اسی طرح سے ہر ڈپارٹمنٹ جو تھا اور حمید بیگ خاصے، صاحب، ہاں، اور عبدالحمید بیگ صاحب جو تھے وہ فزکس کے اپنے تھے جی. تو جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ نہ ہمیں کوئی جانتا تھا لاہور میں، نہ کسی کی سفارش تھی، لیکن اساتذہ کی صرف جو ہمت افزائی سے میں سال بسال جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرتا گیا. اور پھر میں نے BSc آنرز میں ٹاپ کیا جی. اور میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے بھی خیر ہمیں کالج کلر ملا. اور لیکن ساتھ ہی میں پروفیسر عبدالحمید بیگ جو تھے وہ ہائیکنگ اور ماؤنٹیننگ کا بھی کرتے تھے. الگ ہے. کیا آپ کو 1958-59 کے چٹاگانگ میں کوئی بے رخی یا دوستی، کیا آپ کا تجربہ کیا تھا؟ میں یہی سوچتا ہوں اور پھر خود اپنے آپ پہ افسوس کرتا ہوں. خود اپنے آپ پہ افسوس یہ ہے کہ میں 3 سال وہاں رہا جی. نہ میں نے بنگالی کچھ سیکھی، اچھا، نہ کوئی بہت زیادہ بنگالی دوست بنائے. یہ 3 سال جو میں نے گزارے وہاں پر وہ میں سمجھتا ہوں کہ دوست محبت میں ہی گزارے، نہ اساتذہ کی طرف سے، اور انٹر میں تو ظاہر بات ہے کہ بنگالی اسٹوڈنٹ کافی تھے، نہ ان کی طرف سے محبت ہی بہت ملی. لیکن جو آپ نے بات کی نا اپنے سیاسی شعور کی، اس کا ایک اظہار اس طرح سے ہوا کہ میں گورنمنٹ کالج ظاہر بات ہے چٹاگانگ میں تھا،
تو وہاں پر ماشاء اللہ تو ظاہر بات ہے 58 میں لگ گیا تھا. جی ہاں. تو اب یہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ تاریخ کون سی ہوگی, ہو سکتا ہے 59 ہو یا 60 کی ابتدا ہو وغیرہ وغیرہ, نہیں میرے خیال 59 کی شاید لیٹ ہوگی. تو وہاں رات کو میرے خیال سے مغرب کی نماز کے بعد جو تھا کالج کے گراؤنڈ میں بہت بڑا جلسہ ہوا, اور جس کو حسین شہید سہروردی نے ایڈریس کیا. اچھا اب کیا انہوں نے کہا وہ تو مجھے بھول بھال گیا, لیکن بہرحال جلسہ بہت بڑا تھا اور کافی جوش و خروش کے ساتھ اس میں. لیکن اگین اس میں بھی کوئی ایسی بات میں نے محسوس نہیں کی کہ جس سے کوئی اینیمیٹی کا, فاؤنڈنگ فادرز میں سے ایک تھے پاکستان کے سہروردی, جس میں کوئی اینیمیٹی وغیرہ کا احساس ہو. جی صرف میرے خیال سے بات ہوئی تھی تو وہ یہی ہوئی تھی کہ بھائی جمہوریت جو ہے جمہوریت حقوق ہونے چاہیے. تو اس لیے مجھے جو ہے وہ بنگال کے خاص طور پر چٹاگانگ جو ہے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے, ہلی ایریا ہے. تو بارشیں ہوتی تھی خوب, لیکن بارش ختم ہونے کے بعد سارا پانی بہا جاتا تھا اور سارے طرف وہیں سے پھر پہاڑی علاقہ جو وہاں چکمٹ ٹرائبز وغیرہ رہتے تھے وہاں پر بھی خیر جانے کے اتفاق ہوا. خیر اینی بہت جو تھا, یعنی مجھے تو صرف خوشی کا احساس ہے. مجھے فرمایا ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ کا شعبہ سائنس ہے, جی, اور پھر جو آپ کا علمی مقام ہے اس کے ساتھ ایک خاص انکسار بھی چلا آتا ہے, انڈر اسٹیٹمنٹ بھی چلی آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے دوست نہیں بنائے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو اب بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہیں حسینہ واجد, ان کے میاں واجد میاں, ان کے یعنی شوہر, وہ امپیریل کالج میں آپ کے سینئر تھے اور آپ کا ان سے تعلق تھا, بہت دوستی. وہ ذرا بات آگے چلی گئی نا, کیونکہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے گیا تو ڈہرم یونیورسٹی میں 65 سے 67 پی ایچ ڈی کا پیریڈ تھا. تو یہ واجد میاں جو تھے وہ آلریڈی وہاں پر تھے, پی ایچ ڈی کر رہے تھے 1 سال ہم سے. تو ان کے ساتھ 2 سال ظاہر بات ہے, اور پھر بعد میں وہ جب ابھی حسینہ واجد جو تھیں وہ پرائم منسٹر نہیں بنی تھیں تو وہ آئی بھی تھی لاہور, ملاقات ہمارے ساتھ ہوئی تھی. جب ان کی حکومت وغیرہ آ گئی تو ہی بیکیم دی چیئرمین آف دی اٹامک کمیشن وہاں پر اپنے, لیکن پھر بعد میں اتنا زیادہ رابطہ وغیرہ نہیں ان کے ساتھ رہا. جس فرمایا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بی ایس سی آنرز میں بھی آپ نے ٹاپ کیا, ایم ایس سی میں بھی آپ کی فرسٹ ڈویژن تھی, اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو جو آپ کی پہلے لنڈن کالج میں ڈپلوما پارٹیکل فزکس میں, اور پھر ڈاکٹریٹ ڈرہم یونیورسٹی میں. اصل میں اس کے لیے تھوڑا سا مجھے پیچھے جانا پڑے گا اسلامیہ کالج کا. اسلامیہ کالج میں جب میں داخل ہوا تو 1960 سے آنورڈ, تو یہ زمانہ ظاہر بات ہے پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے, چونکہ ماشاء اللہ لگے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے, اور ایوب خان ہر لیول پہ مختلف اصلاحات وغیرہ کر رہے تھے. تو شریف کمیشن کی رپورٹ آئی تھی جس میں یہ 3 سالہ ڈگری کورس انٹروڈیوس ہوا, بی اے کا, بی اے بی ایس سی وغیرہ کا. اور تو جو انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ جو اسلامیہ کالج میں پروفیسر حمید احمد خان نے اتنا اچھا ماحول بنایا تھا کہ جس میں آپ ایک طرح سے انکریجمنٹ ملتی تھی آپ کو لکھنے پڑھنے کی. تو مثلاً ہر ڈپارٹمنٹ کی سوسائٹیز تھیں, مثلاً فزکس ڈپارٹمنٹ کی سوسائٹی تھی, تو اس فزکس ڈپارٹمنٹ کی سوسائٹی کے تحت ہم نے ورچولی ہو از ہو آف اٹامک انرجی کے لیکچر اپنے اسلامیہ کالج کے اندر ان سے سنے. اشفاق صاحب کا نام بھی آپ نے سنا ہوا ہے, ڈاکٹر اشفاق احمد نام سنا ہوا ہے, پھر ڈاکٹر ریاض الدین, فیاض الدین, ایون انعام الرحمان, آیت عثمانی, وہ سب. اچھا ان کی وجہ سے فرق یہ پڑا کہ اس زمانے میں ہوتے تھے سائنٹیفک ایسے رائٹنگ کنٹیسٹ, تو میں نے ان میں حصہ لیتا تھا, اور تقریباً 3-4 سال کوئی اور نہیں جیتا, ہمیشہ مجھے ہی پرائز وغیرہ ملتا تھا. لیکن اس کا فرق یہ پڑا کہ
مجھے تھیوریٹیکل فزکس میں انٹرسٹ ہوگی. تو اس واسطے ہمارے دوست عام طور پہ یہ کرتے تھے کہ بھئی تم نے ایم ایس سی کس میں کرنا ہے، یا جس میں نمبر زیادہ آ گئے وہ لے لیں گے میتھمیٹکس وغیرہ. لیکن آئی نیو کہ مجھے کیا کرنا ہے، بیکاز اسی زمانے میں جو ماڈرن فزکس کے جو فاؤنڈرز تھے ان کی میں نے بایوگرافیز پڑھ رکھی تھیں اور اپنے ان کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے آئی نیو کہ واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو. تو پھر یہ اپنے بڑی مہربانی تھی کہ 1962 میں میں گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک کتاب لے گیا. ایک بڑے مشہور اپنے سائنٹسٹ فزسسٹ ہیں جارج گیمو، جو بگ بینگ تھیوری کے بیسیکلی موجود ہیں، ایکسپوننٹ. ہاں ایکسپوننٹ. تو انہوں نے ہی واز اے گریٹ ایکسپوزیٹر آف پاپولر سائنس. رائٹ. تو انہوں نے بہت سارے مضامین لکھے کاسمولوجی کے بارے میں، کوانٹم تھیوری کے بارے میں، ریلیٹیوٹی کے بارے میں، جس سے عام لوگ سمجھ سکیں. تو وہ 1940s میں سیریلائز ہونے شروع ہوئے اور پھر بعد میں وہ کتابوں کی شکل میں ہوئے. اور وہ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ ابھی تک ان کے وہ ریپروڈیوس ہوتے ہیں، ریپرنٹ ہوتے ہیں. تو مجھے ایک کتاب، اس کا نام تھا مسٹر گیموز ان دی ورلڈ آف ایٹمس، کچھ اس طرح سے کر کے. تو میں گرمیوں کی چھٹیوں میں لے گیا، مجھے بڑی اچھی لگی اور میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا. اور میں جب آیا پنجاب اپنے اسلام کالج واپس تو میں نے اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو دکھائی اور انہوں نے پھر پروفیسر حمید احمد کو دکھائی. تب آپ دیکھیے نا کہ اس انکریجمنٹ سے کوئی اسٹوڈنٹ کیسے آگے نہیں بڑھے گا کہ وہ کتاب مجلس ترقی ادب میں اس زمانے میں امتیاز علی تاج ہوتے تھے، اس کے انہوں نے پہلا ایڈیشن اس کا چھاپا. جی. مکتبہ فرینکلن میں پروفیسر حامد خان کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے اس کے ٹرانسلیشن کے رائٹس وغیرہ لیے. رائٹ. اچھا مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں وہ کتابت ہوئی، کہاں پرنٹ ہو رہی وغیرہ وغیرہ. اور تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جب تک میں بی ایس سی آنر خیر میں ٹاپ کیا، پھر اس کے بعد ایم ایس سی میں ہمارے سارے جو پڑھانے والے تھے وہ بیسیکلی اٹامک کمیشن سے ہی آتے تھے لوگ. اور انہی کے ایک پروفیسر تھے باری جو کہ بنگال سے تھے. ان کے ساتھ میں نے ایم ایس سی کی تھیسس رکھی تھی اور ہم نے ایک پرچہ بھی ہمارا پبلش ہو گیا. اور وہ پھر اسی زمانے میں ان کو ییل یونیورسٹی میں پھر وہ پروفیسر فزکس کے ہوئے. تو کہنے مطلب کہ یہ جو ماحول وہ 3 سال کا جو ہمیں ملا اس کی دیٹ میڈ می. تو ہوا یہ کہ جس وقت ایم ایس سی کے امتحان میں خاصے ہو گئے تھے تو کلاس میں ہی بلکہ ہم بیٹھے تو ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ انیس عالم آپ کو پی ایچ ڈی کے اسکالرشپ کے لیے نامینیٹ کیا ہے. تو میں نے کہا بڑا اچھا لیکن اب کیسے ایڈمیشن ہوا، کیسے باقاعدہ جو اس کے لیے لکھت پڑھا تھوڑے، اس کا مجھے کچھ نہیں پتا. مجھے صرف ٹکٹ تھمایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ برٹش کونسل اس زمانے میں جو گورنر کے سامنے ایک ہوتی تھی، وہاں پر برٹش کونسل کا آفس، وہاں جا کے ویزا لگوا. تو اس طرح سے میں یعنی جون میں امتحان دیا اور میں سپٹمبر کے اینڈ میں لندن پہنچ گیا امپیریل کالج. اور 2 میرے کلاس فیلو ہم ڈرہم میں گئے. جی. اور پھر تو ڈرہم سے بھی میں نے پھر 2 سال میں پی ایچ ڈی کر لی اور 67 میں پھر واپس آیا. لیکن اسی زمانے میں 2 دفعہ ہمیں اتفاق ہوا اپنے ایریچے اٹلی میں ایک بہت بڑا سمر اسکول ہوتا ہے پارٹیکل فزکس کا ادھر، اور پھر اسی طرح سے استنبول میں نیٹو کا اسکول ہوتا ہے وہاں جانے کا. تو کہنے مطلب ان سب لوگوں سے جو بعد میں نوبل پرائز ملے ان سب سے ملاقاتیں جو تھیں ہمارے اسی زمانے میں ہو گئی تھیں. وہ کمرہ جماعت سے کہیں زیادہ مفید ہوتی ہیں. ہاں. تو یہ بلکہ
7 مثلاً اکتوبر 2 یا 3 اکتوبر کو میری پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوئی. لیکن ہمارا ظاہر بات ہے پوسٹ ڈاک کی آفرز وغیرہ تھیں, لیکن ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ فوراً واپس پاکستان پہنچے. ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم پاکستان کے ممتاز دانشور, ماہر سائنس اور ماہر سماجیات محترم ڈاکٹر انیس عالم سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز دانشور اور ماہر تعلیم اور طبیعیات کے استاد محترم ڈاکٹر انیس عالم صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے فرمایا کہ دوران تعلیم جو مقابلے ہوتے تھے سائنسی مضامین لکھنے کے, تو آپ کے مقابلے میں کم ہی کوئی سامنے آ پاتا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ مطالعہ بہت فرماتے تھے, جو اس زمانے میں ٹاپ آف دی شیلف, ٹاپ نوچ سائنسدان تھے. آپ ان کی بایوگرافیز پڑھ رہے ہیں, آٹو بایوگرافیز پڑھ رہے ہیں, ان کی جو تشریح تعبیر کی جا رہی وہ سب آپ دیکھ رہے تھے. عام طور پہ مطالعہ کرنے والے طالب علموں کو ذرا گوشہ نشین سمجھا جاتا ہے, لیکن آپ نے تو, اگر میں غلطی نہیں کرتا تو نانگا پربت کی کوئی 19,000 فٹ کی ایک چوٹی بھی سر کی, اور ہائیکنگ میں بھی آپ تھے. تو یہ آؤٹ ڈور اور انڈور, اس میں امتزاج, اس کا توازن یہ کیسے قائم کیا آپ نے؟ اگین پھر میں کہوں گا کہ اس میں ہمارے پروفیسر عبدالحمید بیگ جو فزکس کے ہمارے شعبے کے صدر تھے, ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مثلاً چھوٹی سی بات کہ ابھی بی ایس سی کا کورس شروع ہوتا تھا کہ وہ پہلا ایک لیکچر دیا کرتے تھے فزکس پہ نہیں, کہ تمہیں اپنے باڈی کا کس طرح خیال رکھنا. مثلاً انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی مشین پروڈیوس چیزیں ہیں وہ نہ کھاؤ. مثلاً بسکٹ, کیک آؤٹ. زیادہ تر سبزی پھل جو ہے وہ کھاؤ. اچھا ناشتہ کرو, دوپہر کو ذرا ہلکا رکھو, رات کا اگر نہ ہی کھاؤ تو اچھا ہے. ان کی یہ باتیں مجھے ایسی ذہن میں بیٹھی کہ میں بہت کم کوئی کیک پیسٹری وغیرہ کو ہاتھ لگاتا ہوں. اچھا, اب ساتھ ہی میں پھر بیگ صاحب یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ہائیکنگ کلب بھی بنایا ہوا تھا, اور ایک وہ الپائن کا, اپنے آپ کو یاد ہے حیات احمد خان صاحب ہوتے تھے, وہ اپنا پاکستان میں ماؤنٹین کلب کا وہ تھے. تو وہ ان کے ساتھ وہ اپنا پہاڑوں میں بھی جایا کرتے تھے. تو پہلے جو لاہور کے اندر ہی سردیوں میں خاص طور پہ کبھی 20 میل کی ہو گئی, کبھی 40 میل کی ہائیک ہو گئی, تو کرتے یہ تھے کہ وہ ان کا گھر تھا اپنے گلبرگ میں. تو عام طور پہ ہم جو اپنا ایف سی کالج کا پول ہے وہاں جمع ہوتے تھے. تو کبھی ایک طرف نکل گئے, کبھی دوسری طرف نکل گئے, اور سارے دن پھر آ کے پھر واپس آ کے. تو اس سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں لاہور کیا تھا اور اب کیا ہو گیا. مثلا لاہور کے راوی کے ساتھ آپ چل سکتے تھے, اور سردیوں کے زمانے میں تو جگہ جگہ گنے کی وہ اپنے کڑھاؤ لگے ہوتے تھے جہاں گڑ بن رہا ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو کہنے والے کہ عادت اس طرح سے پڑی. تو پھر یہ 1963 میں انہوں نے ایک ایکسپیڈیشن اناؤنس کی کہ ہم نے ناگا پربت میں جانا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو انہوں نے کہا کہ, تو میں نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا. تو کچھ اسٹوڈنٹ نے اعتراض کیا کہ یہ تو کبھی کراچی والا ہے, اس کو تو مری بھی نہیں گیا ہوا تھا, اس کو یہ کیسے جائے گا. تو ہمارے کا بڑا انکریجنگ جواب تھا کہ نہیں, ہی از اے گڈ فزسسٹ, ہی کین ڈو اینی تھنگ.
اور خیر ان کا یہ جو مجھ کے اوپر اعتماد تھا وہ اس طرح سے رہا کہ ہم لوگ کوئی 8-10 اسٹوڈنٹ تھے. ایک جرمن الپائن کلائمبر آیا تھا, وہ واز سینئر وہ تھا, تو ہمیں باقاعدہ رائے کوٹ برج سے پھر چڑھنا پڑتا تھا. خیر بڑی یعنی 40 پورٹل یہ وہ پہنچے. تو ایونچولی آئی واز ایبل ٹو ریچ ود دی لاسٹ 3. اس میں ایک جرمن تھے پہلے آگے, اور ایک اور اپنا جیولوجی کے MSc کے اسٹوڈنٹ تھے, وہ پہلے سے بھی کلائمبر. تو 3 لوگ پھر بھی پہنچ گئے تھے. تو ہم یعنی 4 ہفتے کا یہ ٹرپ تھا. تو اس سے پھر یہ احساس ہوا کہ اگر وہاں کے لوگوں کو ٹریننگ ملے تو پھر کیا کچھ وہ نہیں کر سکتے لانگ ڈسٹینس رننگ وغیرہ میں. اور اب یہ ہو بھی رہا ہے کہ اب کتنے سارے جو ہیں کلائمبر وہاں سے نکلے ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اتنا. پھر اس کے بعد اگلے سال میں پھر منکیال پہ گیا تھا. تو کہنا کہ یہ شوق جو ہے ایسا ہے کہ ساری عمر میں جب بھی موقع ملتا ہے پہاڑوں کی طرف ضرور نکلتا ہوں. اپنا 24 برس کی عمر میں جی آپ کی ڈاکٹر مکمل ہو گئی تھی. اینڈ آئی تھنک کہ مشکل ہے کہ اس عمر میں کوئی اور فزکس کا ڈاکٹر کسی نے. لیکن اس کا یہ دیکھ لینا کہ لوگوں کی مہربانی ہے کہ کنٹینیوٹی رہی ہے, کنٹینیوٹی بھی رہی, اور انکریجمنٹ اور اساتذہ کی کوالٹی. میں تو سمجھتا ہوں کہ استاد کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کا جو بھی بچہ اس میں کوئی سپارک نظر آئے, اس میں کوئی ذہانت نظر آئے, تو اس کو اون کیا جائے, تبھی یہ ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک طرف آپ پہاڑوں کی چوٹیاں سر کر رہے تھے, ایک طرف آپ تعلیم میں یہ معیارات قائم کر رہے تھے, اور اس بیچ میں اسلامیہ کالج سول لائنس میں 63-64 میں آپ اسٹوڈنٹس یونین کے پریزیڈنٹ بھی الیکٹ ہوئے. جی. اچھا, 1984 سے ہمارے ملک میں طلبہ یونینز پہ پابندی ہے. 40 برس ایگزیکٹ گزر گئے ہیں. آپ کی رائے میں اس پابندی سے ہمارے علمی, تمدنی, سیاسی ارتقاء پہ اچھے یا برے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ اس پابندی سے بہت ہی برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. میں آپ کو مثال اس طرح دیتا ہوں نا کہ 67 میں PhD کر کے واپس آیا, تو ہم نے اس زمانے میں اسٹوڈنٹ ٹیچر سینٹر کی بلڈنگ نئی بنی تھی نیو کیمپس کے اوپر پنجاب یونیورسٹی کے. جی. تو ہم نے وہاں پر ساتکین کے جو میورلز تھے ان کی ایگزیبیشن کروائی جو 1 ہفتے چلی, اور وہ ساتکین کی اتنی بڑی گریٹنس تھی کہ ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی, اور وہ خود ٹرک پہ لاد کے, اپنے 2 ٹرکوں پہ لاد کے انہوں نے وہ میورل وغیرہ سارے, اور 1 ہفتے وہاں پر اس کی ایگزیبیشن. پھر ساتھ میں یہ کہ ایک بڑے مشہور ستار نواز تھے, ان کو ہم نے بلایا, ایک 14ویں کی رات تھی اور وغیرہ وغیرہ. فتح علی خان صاحب پہ فتح علی خان جی. اچھا, پھر جناب ہم نے جس وقت یہ اپنا 68-69 میں جب اسٹوڈنٹ موومنٹ کے اندر چل رہا تھا اور ویتنام کی جنگ چل رہی تھی, تو ہم نے ویتنام کے اوپر ایک ٹیچنگ کروا دی. یہ پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں, اور اس پہ مجھے یاد ہے مبشر صاحب اور سارے بڑے بڑے دانشور تھے, وہ لوگ سارے آئے تھے, اور بڑا سکسیسفل وہ رہی. اچھا, یہ سب چیزیں یعنی ممکن تھیں کہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں یہ کچھ کر سکتے تھے. تو 67-68 طلباء کی تحریکیں چل رہی ہیں, عورتوں کے حقوق کی تحریکیں ہیں, ویتنام کی لڑائی ہو رہی ہے, لاطینی امریکہ میں جو کچھ ہو رہا تھا, جو چل کے چلی تک تو 73 میں آیا نا, لیکن معاملات تو پہلے چل رہے تھے افریقہ میں اور سب جگہوں پہ ہو رہے تھے. ایک ایشیائی نوجوان
جس نے اپنے شعبے میں امتیازی حیثیت سے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کر لی ہو اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنا چاہتا ہو، اس سیاسی پس منظر میں آپ کے جذبات اور ایسپیریشنز کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اس زمانے میں جی رہے تھے اور اس زمانے میں شعور آنا شروع ہوا تھا، چونکہ یہ جو تبدیلیاں 60s کے آخر میں آئی ہیں یہ پوری دنیا کے اندر آ رہی تھی، چونکہ ہو یہ رہا تھا کہ جو ایڈوانسڈ ملک جن کو کہتے ہیں، لیکن ان کو اگر معاشرے میں کہتے ہیں ایڈوانس کیپٹلسٹ اکانومیز جو تھیں وہ خوشحالی کے تو عروج پہ تھیں جی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ٹریٹمنٹ ان کا تیسری دنیا کے ساتھ تھا یا فارمر کالونیز کے ساتھ تھا وہ اس سے ریئیکشن بہت زیادہ تھا۔ صحیح۔ تو نتیجہ اس کا یہ تھا کہ ایک طرح سے نیپام بام استعمال ہوا اپنے ویتنام کے اندر۔ ہاں ہاں، اچھا، پھر اسی زمانے میں یہ سولجر لیس بیٹل فیلڈ کا آئیڈیا پیش کیا گیا اور اس میں بے شمار نوبل لوریٹس وغیرہ شامل تھے کہ بھائی وہ جب سپاہی جاتے ہیں تو یہ تو مرتے ہیں، اس واسطے کوئی ایسا انتظام کرو کہ ہم دشمن کو ہی مار دیں اور ہمارے بندے نہ مریں۔ یعنی وہ جو مرنے والے ہیں وکٹمز ہیں وہ انسان نہیں ہیں، وہ انسان، ہمارے سولجر جو ہیں وہ انسان ہیں۔ تو اس واسطے اب اے آئی ڈومینیٹڈ اسلحہ وغیرہ کی تو بات اب ہو رہی ہے، لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ اس زمانے سے شروع ہوئی تھی۔ جی، تو میں نے اپنے ایک پیپر میں اس کا پورا ذکر کیا ہے کہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اسٹوڈنٹ جو تھے وہ اس مخالفت میں سائنس کے ہی مخالف ہو گئے۔ سائنس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا اس کے پروڈکٹ سے ان ہائیلی انڈسٹریلائز کیپٹلسٹ سوسائٹیز۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں جب پی ایچ ڈی کے فوراً بعد کا یہ ماحول تھا جس میں آئی واز، تو پھر مجھے یہ خیال ہوا کہ بھئی صرف اچھا سائنسداں ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ سائنس اور سماج کا جو رشتہ ہے، اور سائنس بعض سماجوں میں پنپ سکتی ہے بعض میں نہیں پنپ سکتی، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، ان کے اوپر بھی کچھ غور کرنا چاہیے۔ تو میں نے اسی زمانے سے پھر اس پہ غور کرنا۔ اب یہ ہم ایک دریا سے ایک ساگر میں اتر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو ایک مختصر نشست کے تنگنائے میں ختم ہو نہیں سکتی۔ اس نشست کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ کی بےحد مہربانی کہ آپ نے اتنے، جس سے کہنا چاہیے کہ خوشگوار ماحول میں ہماری تعلیم کی، ہمیں اتنی ایسی سلیقے سے جو ہے یہ چیزیں سمجھائیں۔ ہم ایک دوسری نشست اس کے ساتھ ہی کریں گے، لیکن اس وقت اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے ممتاز دانشور، فلسفی، ماہر سائنس، ماہر تعلیم محترم ڈاکٹر پروفیسر انیس عالم کے ساتھ ہماری گفتگو کی پہلی نشست یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ دوسری نشست کے ساتھ اس پروگرام کے اگلے روز آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ سے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے۔ آداب۔